الرحيم. نحمد على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. क्लास नंबर 192 पारा नंबर 20 है हमारा। और सूर्य अल कसस आयत नंबर 68 से 88, यानी आज इंशाल्लाह सूर्य अल कसस अख्ताम तक पहुंचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रब्बु का, और रब आपका, यखलुकु पैदा करता है, माँ जो यशाउ वो चाहता है, वो यख्तार और वो मुंतखब कर लेता है। माँ काना नहीं है लहुम उनके लिए अल खियारा इख्तियार करना। सुबहानल्लाहि पाक है अल्लाह ताला, व तआला और वो बुलंद तर है, अम्मा उससे जो युशरिकून वो शरीक ठहराते हैं। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुनाव की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नबी इंतखाब किया। और क्योंकि सूरा मक्की है तो अहले मक्का का ये एतराज था कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मक्का की तरफ या किसी ताइफ की तरफ किसी सरदार के ऊपर क्यों नहीं उतरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क्यों चुना गया। और उनके ख्याल में ये फैसला जो था दुरुस्त नहीं था। ठीक है, तो वो इसलिए जो है इस तरह की बातें किया करते थे। तो अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो चुना जाना है ये अल्लाह का इख्तियार है चुनने का, किसी इंसान के ऊपर नहीं है, ना उनका मशवरा चाहिए। व रब्बु का, और रब आपका, यालम वो जानता है, माँ जो कुछ तुकिन्नु छुपाते हैं, सुदूरुहुम सीने उनके, वमा और जो कुछ युलिनून वो जाहिर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतखाब के बाद या मुंतखब हो जाने के बाद वो मुखालिफत पे ही उतर आते हैं पहले मक्का, और फिर वो क्या करते हैं, सुदूर अपने सीनों में चीजों को छुपाते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुने जाने की मुखालिफत को, हसद को, और जाहिर भी कर जाते हैं अपनी मजलिसों में ताने तशरीह दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा के। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इस बात से वो वाकिफ है किस तरह कितने ज्यादा जो है हसद ज़दा हैं। वहुवल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला इलाहा नहीं कोई इलाह बरहक इल्ला मगर हुआ वही, लहुल हम्दु उसी के लिए सब तारीफ है, फिल ऊला दुनिया में, वल आखिरा और आखिरत में, वलहुल हुक्मु और उसी का हुक्म है, व इलैहि तुरजऊन और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी फिर तौहीद का इकरार किया जा रहा है कि मक्की सूरत है जिसका बुनियादी जो मजमून है वो तौहीद ही होता है कि तुम जो हो किसकी तरफ पलटो, किसको किसकी तरफ तवज्जो रखो, जो अल्लाह है। उसके बाद किसकी तारीफ है, सिर्फ उसी के लिए है दुनिया और आखिरत में, और किसका हुक्म चलता है, सिर्फ उसी का चलता है। और किसकी तरफ दोबारा उठाने के बाद वापसी होगी, उठाए जाने के बाद वो अल्लाह ही की तरफ होगी। तो इनकी मुखालिफत के ऊपर, बातों के ऊपर फोकस नहीं करना बल्कि तौहीद के ऊपर फोकस करना है। फिर कुल कह दीजिए, और तुम क्या, और क्या तुमने, इन अगर जाअल्लाहु कर दे अल्लाह ताला अलैकुम तुम पर, अल्लैल रात, सरमदन हमेशा, इला यौमिल क़ियामा क़यामत के दिन तक, मन कौन है, इलाहुन इला गैरुल्लाहि सिवाय अल्लाह के, यातीकुम जो लाए तुम्हारे पास, बिज़ियाइन कोई रोशनी। यानी इनको नेमतों की तरफ याद दहानी करवाई जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कि कह दीजिए कि अगर इस तरह हो जाए कि दिन आए ही ना, रात ही हर वक्त रहे, तुम्हें रोशनी नसीब ही ना हो, अफला तस्माऊं क्या भला नहीं तुम सुनते। यानी इस बात पर तुम गौर नहीं करते कि अल्लाह के ऊपर शरीक अगर तुम ठहरा लो, और उसका अंजाम अगर इस तरह से हो जाए कि वो जो दिन की नेमत उसने दी हुई है वो छीन ले, तो तुम इस पे गौर नहीं करते कि वो कितनी बड़ी नेमत है, और जिसको तुम इस्तेमाल कर रहे हो और फिर भी अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो। बिल्कुल कह दीजिए, तुम क्या गौर किया तुमने, इन जआल अल्लाहु के अगर कर दें अल्लाह ताला अलैकुमुन नहार सरमदन तुम पर दिन हमेशा, इला यौमिल क़ियामा क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन गैरुल्लाहि कौन इलाह है सिवाय अल्लाह के, यातीकुम बिल्लैलिन जो लाएगा तुम्हारे पास रात को, तस्कुनूना तुम सुकून पा सको फीही उसमें, अफला तुबसिरून क्या फिर नहीं तुम देखते।
یعنی اگر رات کے دن کے آ جانے کے بعد اگر رات نہ آئے تو کون ایسا ہوگا جو تمہارے اوپر رات کو طاری کر سکے اگر اللہ ہی رات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے؟ اور رات کا سامنے سے پرپس ہی بتایا جا رہا ہے کہ رات کا آنے کا مقصد دن بھر کی تھکاوٹ دور کر کے سکون حاصل کرنا ہے۔ تو اگر رات آئے ہی نہ تو کس طرح سے تم مینج کرو گے؟ تو تم کیا اس نعمت کے اوپر غور نہیں کرتے؟ یعنی تم کس طرح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتے ہو حالانکہ تم اس کی نعمتوں کو صبح شام استعمال کر رہے ہو؟ وَمِن رحمتہ، اور اس کی رحمت میں سے ہے جعل، اس نے بنایا لکم اللیلہ، تمہارے لیے رات کو، والنہارا، اور دن کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون پاؤ فیہ، اس میں، یعنی پہلے رات کا ذکر ہے، رات میں سکون پاؤ، وَلِتَبْتَغُوا، اور تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، یعنی ضرورت کا آرام کرو جو تمہاری نیڈ ہے، اور اس کے بعد پھر دن میں اپنی آ, روزی روٹی تلاش کرو، یعنی کام وغیرہ کرو، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو، یعنی ہر چیز اعتدال میں یوز کرو، نہ تو زیادہ سو اور نہ ہی زیادہ جگو، اور پھر ان نعمتوں کو استعمال کر کے شکر بھی ادا کرو۔ ایک ریسرچ سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تھی نیند کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے، یہ بہت پرانی ریسرچ ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ کچھ لوگوں کو چنا اور ان کو سونے نہیں دیا، اور ریسرچ میں پھر اس بات کا نتیجہ نکلا کہ نیند جو ہے وہ چوائس نہیں ہے، یعنی نیند میں آپ کا اختیار نہیں بلکہ وہ آپ کی نیڈ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا بغیر سوئے گزارا چل سکتا ہے۔ آپ کی باڈی کا میکینزم اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ نیند اگر نہیں ملے گی تو پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے اپنے جو کام ہے وہ چھوڑنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی ہم فون یا کوئی گیجٹ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اس کو چارج نہ کریں تو وہ دھیرے دھیرے کچھ ایپس کو پاؤز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پوز کر کے انہیں باقاعدہ اسٹاپ کر دیتا ہے کہ آپ کی چارجنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم کبھی فون میں چارجنگ نہ ہو اور ہم جب ویڈیو بنانے کی کوشش کریں تو ویڈیو نہیں بنتی، ساتھ ہی اس میں پاپ اپ میسج آ جاتا ہے کہ آپ فون کو چارج پہ لگائیں، اتنی بیٹری نہیں ہے کہ آپ ویڈیو بنا سکیں۔ اسی طرح جب ہم نیند سے اپنے آپ کو محروم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے اس سے کم مقدار میں لینا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ اس میکینزم جو ہمارے باڈی کے اندر چل رہے ہیں وہ بھی پوز موڈ پہ چلے جاتے ہیں، یعنی اسٹل ہو جاتے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جو اکثر لوگوں کا ایک شکایت ہوتی ہے کہ میموری لاس محسوس ہو رہی ہے، یا پھر ذہن سن سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت فیل نہیں ہو رہی ہے، یا پھر جب سو کے اٹھ رہے ہیں تو تھکے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، یا پھر جب سو کے اٹھتے ہیں تو ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ابھی صبح اٹھ کر؟ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بے ترتیب روٹین استعمال کرنا شروع کر دی جاتی ہے کہ رات کو آدھی رات میں سو رہے ہیں، پھر صبح میں اٹھنا ہی پڑ جاتا ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ہسبینڈ نے آفس جانا ہے یا کام والی نے آنا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی جب اٹھنا پڑ جاتا ہے پھر اٹھ کے چاہے ہم دوبارہ بھی سو جائیں، لیکن وہ جو رات کی نیند کی جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا اور باڈی کو جس طرح ڈیزائن کیا تھا وہ مداخلت کرنا شروع کر دیتی ہے باڈی کے اندر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں رات اور دن کے آنے کا پرپس بھی ڈیفائن کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ تم شکر بھی ادا کرو اس کو اسی طرح سے یوز کر کے، کیونکہ جیسے ہی وہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے اس میں مداخلت کرنا شروع کر دی جاتی ہے، ویسے ہی اس کا بھگتان پھر ہم نے ہی بھگتنا پڑا ہے، اللہ نے تو نہیں بھگتنا نا، ہم نے ہی بھگتنا ہے۔ پھر ویوم، اور جس دن ینادیہم، وہ پکارے گا انہیں، فیقول، تو وہ فرمائے گا، این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، الذین، وہ جن کا کنتم تھے تم تزعمون، تم دعویٰ کرتے۔ اب یہاں پر قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور جب قیامت کا ذکر آتا ہے نا تو ایک بڑی ہی اس بات کی ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فیوچر بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم انسان بڑے ہی کریوس ہوتے ہیں فیوچر جاننے کے لیے، ہمیں بہت ہی زیادہ ایک تجسس ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔
اور جہاں قیامت اپنے آپ میں ہی ایک قیامت ہے، اس کی انفارمیشن جاننا بھی ایک قیامت سے کم نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک بشارت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن کو ہمیں، جس دن کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں ہمیں، اس دن کی ہمیں ڈیٹیل بھی عطا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے جس دن وہ پکارے گا انہیں، یعنی مشرکوں کو، لوگوں کو، اور کہے گا کہاں ہے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، یعنی جن کو تم دنیا میں میرے اوپر ترجیح دے رہے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، یعنی قیامت کے دن، شہیدن، ایک گواہ، یعنی ایک گواہ، نبی جو ہے بطور گواہ ہر امت میں سے لایا جائے گا۔ فقلنا، تو ہم کہیں گے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، فعلموا، تو وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہیں، وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا، جو تھے وہ، یفترون، وہ گھڑا کرتے، یعنی جو ان کو وہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، وہ جو تھے وہ گمراہی لوگ تھے، وہ گمراہی چیزیں تھیں، حق کو ہی نہیں تھی، یعنی انبیاء کو باقاعدہ ایک گواہی کے طور پہ بھی کھڑا کر دیا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا انفارمیشن ان لوگوں کو دی تھی، کیا تم نے کہا تھا کہ کوئی بت ہے اللہ کے سوا، اس کو بھی گھڑ لو؟ وہ صاف صاف گواہی دے دیں گے کہ ایسا ہم نے نہیں کہا تھا، اور جس چیز کی ان کو امید ہے وہ قیامت کے دن گم ہو چکے ہوں گے، یعنی ان کے شریک۔ پھر آگے ایک قصہ اگین بنی اسرائیل کا شروع ہو رہا ہے یہاں پر، موسیٰ علیہ السلام کا، اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا جب بھی قصہ بیان کرتے ہیں تو کیمرے کے مختلف ڈائریکشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی ہم پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم ارد گرد ہر اینگل سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہر اینگل سے ہی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان قارون، بے شک قارون، کانا تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے، فبغى، تو اس نے ظلم کیا، علیہم، ان پر۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، قارون کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور فرعون، حامان، قارون، ان تین لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ بہت بڑے سرکش تھے، لیکن ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ قارون جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا۔ قارون جو تھا یعقوب علیہ السلام کے پوتے کا پوتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا، اور چچا بھائی بھی تھا۔ تو اس طرح سے دوہرا رشتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قریبی رشتہ دار تھا، اور کافی ذہین تھا، تورات کا حافظ تھا، اور کافی پڑھا لکھا ہوا بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، بہت مالدار تھا، اور خوش شکل بھی تھا۔ تو ہوا یوں کہ کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک دفعہ زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، اور تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گیا کہ کیوں، زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، میں کیوں زکوٰۃ دوں، یہ تو مال میرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے نہیں المنکر، یعنی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نہیں المنکر کرا، تو اس پر یہ اپنی قوم کے خلاف چلا گیا، مطلب اس پر بگڑ گیا، اس بات پر اس کو اچھا نہیں لگا، ایگو پہ لگ گئی اس کے وہ بات، اور اس بات پر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کے فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ جا کے مل گیا، اور وہاں جا کر کے اس نے اپنے مال اور ذہانت کے بنا پر ایک اونچا مقام، مرتبہ حاصل کر لیا، یہاں تک کہ فرعون، حامان کے بعد تیسرے نمبر پہ قارون جو تھا اس کو منصف کر دیا گیا، یعنی تھرڈ نمبر پہ قارون کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے پھر اپنے قوم کی جو تھی مخالفت کرنا شروع کر دی، ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ فرعون نے اس کو ٹیکس کے اوپر معمور کر دیا تھا، تو یہ اپنی قوم کے ساتھ ٹیکس لینے کے لیے آتا، اور یہ کوئی رعایت نہیں کرتا، کافی ظلم و ستم ڈھاتا ان کے اوپر۔ وَآتَيْنَاهُ، اور عطا کیا ہم نے اس کو، من الکنوز، خزانوں میں سے، ما ان مفاتحہ، اس قدر کی بے شک اس کی کنجیاں، لتنوء، البتہ اٹھاتی تھیں، بالعصبتی، بڑی جماعت، اولی القوہ، قوت والی، یعنی اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی کنجیاں ہی اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ، یعنی ایک بڑا جتھا لوگوں کا جو تھا وہ موجود، مطلب بھاری بوجھ جو تھی وہ اٹھاتی تھی ان کی بڑی جماعت، ایک بڑی جماعت۔ ایک قول لہو، جب کہا تھا اس کو،
قوم اس کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے، لا تفرح نہ تم اتراؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الفرحین نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، یعنی شیخی کور کو۔ اور یہاں سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے موجود جو عمل بالمعروف نہی المنکر کیا کرتے تھے، یعنی توحید پر باقی تھے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے نیک اعمال کے اوپر مستقیم تھے۔ تو کچھ لوگ تھے جو عقل مند تھے، تو انہوں نے ہی پھر نہی المنکر کرا کہ تم جو ہو باز رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تم اپنی چابیاں اور خزانوں کی نمائش کرتے پھرتے ہو۔ وابتقی اور تلاش کرو، فیما اس میں سے جو آتا کا اللہ دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، الدار الآخرت گھر آخرت کا، ولا اور نہیں تنسا تم بھولو نصیب کا حصہ اپنا، من الدنیا دنیا میں سے، وہ احسن اور احسان کرو، کما جیسا کہ احسنا احسان کیا اللہ اللہ نے الیک کا تم پر، ولا اور نہیں تبغی تم چاہو الفساد فساد فی الارض زمین میں، یعنی مال و دولت جو ہے بذات خود برا نہیں ہے، اس کا صحیح جگہ استعمال کرنا یہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اصول بتا رہے ہیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر فرما رہے ہیں جو بہت زیادہ مالدار تھا، اور کیونکہ بنی اسرائیل کا تعلق اور امت مسلمہ کا تعلق بڑا ہی قریب قریب رہا ہے، اور ان کے لوگوں کی مینٹالٹی اور امت مسلمہ کی قوموں کی مینٹالٹی بھی بڑی ہی قریب قریب رہی ہے۔ تو یہاں پہ اس کے قصے کو ڈسکرائب کرنے کا جو اسپیسیفک مقصد یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مال سے متاثر ہونا دوسرے لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مال و دولت بذات خود برا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر دیندار لوگ متعصب ہو جاتے ہیں مالدار ہونے والوں سے، کہ یا پھر اس طرح کا گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ان کے پاس مال موجود ہے تو ضرور دو نمبری کا ہوگا، یعنی حرام کمائی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مال بذات خود برا نہیں ہے، لیکن اس کو یوز کرنا اور کہاں یوز کرنا ہے یہ میٹر کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر اس کو ایک حصہ اس کا آخرت کے لیے یوز کیا جائے اور دوسرا اپنا حصہ نہیں بولا جائے، یعنی بالکل بھی یہ مطلوب نہیں ہے کہ سارا کا سارا پیسہ ہی آپ دین کے دفاع میں لگا دیں یا پھر آخرت میں لگا دیں، آخرت کی تیاری کے لیے، اور آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے سے منسلک لوگوں کو بھی معذور کر دیں اس سے، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی آپ کا جو اپنا حصہ ہے، کھانا پینا لباس رہائش شادی وغیرہ کاروبار بیوی بچے، یعنی جو ان کا حصہ ہے وہ بھی پورا کرو، یعنی اپنے آپ بھی استعمال کرو۔ اور تیسرا اصول کیا بتایا جا رہا ہے، وہ احسن کما احسن اللہ الیک، اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تم پر، یعنی دوسروں پر بھی احسان کرو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مال و دولت سے نوازا ہے تو دوسروں کی بھی مدد کرو، ٹھیک ہے، یعنی اعتدال کی روش اختیار کرو۔ اور اس سے ہمیں ایک مثال ہمارے عثمان بن غنی کی زندگی سے ملتی ہے، جو بہت زیادہ مالدار تھے، اپنے آپ بھی استعمال کرتے تھے لیکن ساتھ میں لوگوں کی بھی وہ بہت ہیلپ کیا کرتے تھے۔ پھر ہے ولا تبغل فسادہ، اور نہ تم چاہو فساد فی الارض زمین میں، یعنی جب انسان وہ احسن کما احسن اللہ الیک پہ عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی صرف اور صرف اپنا ہی حصہ لیتا رہتا ہے، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، تب کیا ہوتا ہے، زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے لوگ پسند ہی نہیں آتے جو صرف اپنی ہی اپنی سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، حالانکہ وہ حقدار بھی ہوتے ہیں۔ پھر قولا اس نے کہا، انما بے شک اوتی تو دیا گیا ہوں میں اسے علی علم علم کی بنا پر، اندی جو میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، یعنی پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اگر قارون کے پاس مال و دولت تھی تو یہ کوئی اس کی ویکنیس نہیں تھی، یہ کوئی اس کی برائی نہیں تھی، نہ ہی آیات میں اس طرح مینشن کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کی برائی تھی۔ پرپس کیا ہے آیات میں قارون کا ذکر کرنے کا، وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ جو میرے پاس میرا مال ہے یہ میری اپنی قابلیت کی وجہ سے اپنے علم کی بنا پر ہے، کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یہ یہ والی تھاٹ جو تھی یہ خطرناک ہے۔ مال بذات خود خطرناک چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک سوچ بنتی ہے جو کبر تک لے کے جاتی ہے، وہ سوچ خطرناک ہے۔ تو قارون کی سوچ اپنے آپ میں جینے کی تھی۔ قارون کی سوچ جو تھی وہ سیلفشنس میں تھی۔ قارون جو تھا وہ شکر گزار نہیں تھا بلکہ ناشکرا تھا۔ اولم کیا بھلا نہیں، یعلم اس نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد تحقیق، اہلکا اس نے ہلاک کر دیا، من قبلی ہی اس سے پہلے، من القرون کئی امتوں کو، من ہوا وہ جو اشد زیادہ سخت تھی، منہ اس سے قوتاً قوت میں، وہ اکثر اور اکثر جمعاً جمعیت میں۔ یعنی یہ جو اپنے مال کے اوپر زوم کر رہا ہے، تو کیا اس نے پہلے قوموں کا حال نہیں سنا کہ وہ بھی اپنے مال اور علم کے اعتبار سے کافی قوی تھی، کافی جماعت تھی ان کے پاس، لوگوں کی، مال کی، علم کی کافی کثرت تھی۔ تو اور من قوت یعنی منہو سے مراد یہاں پہ قارون سے مراد ہے، یعنی قارون سے زیادہ وہ شدید تھے مال علم میں اور کثرت میں لوگوں کی، یا مال کی، علم کی۔ تو کیا ان کو ہلاک نہیں کیا گیا؟ اور ان کا رد عمل کیا تھا مال دولت علم حاصل کرنے کے بعد؟ تو یہ کیا ان سے عبرت نہیں لے گا کہ اپنے مال کے اوپر یہ ناز کر رہا ہے اور اس بات سے بے پرواہی برت رہا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی؟ ولا یسألو اور نہیں پوچھے جاتے ہیں، ان دونوں بھی اپنے گناہوں کے بارے میں، المجرمین جو مجرم، یعنی مجرموں سے ان کے گناہوں کا ازالہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے کیوں گناہ کیا، کیونکہ وہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان کی ڈھٹائی جو ہے یہاں پر دکھائی جا رہی ہے قارون کی، اور ساتھ میں پچھلی امتوں کی بھی، کہ ان کے اندر بھی کیا ایک خباثت موجود تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ان والی آیات میں اگر ہم اپنے لیے کچھ کرنے کا کام سیکھیں تو وہ یہ کہ مال بذات خود برا نہیں ہے، کوئی بھی اسکل جو اللہ نے دی ہوئی ہے وہ بذات خود بری نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے انٹینٹ کیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا، یعنی اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ میٹر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال سے یا ہماری لائف سٹائل سے برا نہیں مانتے، اس کے پیچھے وجوہات سے برا مانتے ہیں، کہ اگر کوئی بھی چیز ہم آپشن میں لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیا ہم لوگوں کو شو آف کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم، عقل، صلاحیت، ذہانت دی ہوئی ہے اس کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں، یا پھر اپنا ہی کوئی کمال سمجھ کے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ نہیں ہے، تو فلاں ڈیزرو نہیں کرتا اور میں ڈیزرو کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے فخرجا، تو وہ نکلا، یعنی قارون جو تھا نکلا، علی قومی ہی اپنے قوم پر، فی زینتی ہی اپنی زینت میں، ٹھاٹ میں، یعنی بلا ضرورت شو آف کرنے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے، اپنے قوم کو جلانے کے لیے یا ان کو حقارانہ محسوس کروانے کے لیے اپنے مال اور متاع کی نمائش کے ساتھ نکلا۔ اولا کہا الذین ان لوگوں نے، یریدون جو چاہتے تھے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، یا لیتا ایک کاش کے ہوتا ہمارے لیے، مثل ما اوتیا مانند اس کے جو دیا گیا، قارون قارون، انہو یقیناً وہ، لذو حظ قسمت والا ہے، عظیم بہت بڑی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا پرپس ہی لوگوں کو حسد کروانا تھا، جلانا تھا، اور نمود و نمائش، اپنے ٹھاٹ دکھا کے ان کو امپریس کرنا تھا، یہ یوں کہہ لیں ان کو اپنی اپنے زوم میں رکھنا تھا۔ اور لوگ جو ہیں پھر اس سے حسرت کرنے لگ گئے کہ کاش یہ جو مال دیے گئے ہیں، دیا گیا ہے، ہمیں بھی دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دین کے اندر کاش والے الفاظ کی کوئی خاص ریپوٹیشن نہیں ہے، اور اس کو برا مانا جاتا ہے، کیونکہ کاش جو ہے بہت ساری حسرتیں لے کر آتا ہے، حسد لے کر آتا ہے، اور بہت زیادہ دل کو غمگین کر دیتا ہے، یعنی غم زدہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر لوگوں کی مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے جو کہ عام طور پہ ہمارے درمیان میں بھی موجود ہے، ہوتی ہے، کہ ہم جب کسی اور کا مال دیکھتے ہیں تو ہم پھر اس سے متاثر ہو کے ہم اپنے آپ کو کمتر اور اس کو اتنا زیادہ بڑھتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی سے، اس کے مال و متاع سے ہم آبسسڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بغیر دیکھے کہ مال کہاں سے آیا، یا یہ بغیر دیکھے کہ ضروری ہے پکچر وہی ہے جو وہ دکھانا چاہ رہا ہے، وہی اصلی پکچر ہے،
اور یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے جو ہے کیا وجوہات چل رہی ہوں گی. یعنی جس چیز کو ہم دیکھ کے طلب کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپنے حصے کی کون کون سی آزمائشیں جھیل رہا ہے. کیونکہ اگر ان کے بدلے کی تمہارے پاس خوشی آئے گی تو فل پیکج کے ساتھ آئے گی، آزمائشوں کے ساتھ بھی آئے گی. تو کیا وہ آزمائشیں جو وہ جھیل رہے ہیں وہ ہم بھی جھیل لیں گے؟ ٹھیک ہے. تو کبھی بھی کسی کی دنیا دیکھ کر آ, یہ نہیں سوچنا کہ وہ مجھے مل جائے ایز اٹ از، یا اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. ٹھیک ہے. بلکہ ہم نے اس کی دنیا دیکھ کے اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے. تو جب ہم اللہ سے فضل مانگتے ہیں تو ہم بہت پروٹیکٹڈ شیلڈ میں اللہ کا فضل مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے عنایت کرے، اس فضل سے جس پہ کسی اور کا حق نہیں ہو، کسی کا چھن کے نہیں آئی ہو، اور کسی کا حسد شامل نہیں ہو. تو جب ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں تو اپنی ہم سائیکی کو مینٹین رکھ پاتے ہیں، یعنی اپنی سوچ پہ کام کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھ پاتے ہیں. پھر وقولا اور کہا الذین، ان لوگوں نے جو اوتوا العلم، دیے گئے تھے علم، وہی لکم، افسوس تم پر. یعنی وہ ڈانٹتے ہیں، افسوس ہو تم پر، ثواب اللہ خیر، ثواب اللہ کا بہتر ہے، لمن، اس کے لیے جو آمنا، ایمان لائے، وعمل صالحا، اس نے عمل کی نیک. یعنی جب وہ یہ بات سنتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ اہل علم ہے. اور اہل علم کون ہوتے ہیں؟ صاحب علم وہ جو صاحب عمل بھی ہوتے ہیں. اور صاحب عمل کس طرح ہوا جاتا ہے؟ صبر کے ساتھ ہوا جاتا ہے، یعنی صبر کا انگریڈینٹ ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ ڈانٹتے ہیں، اور ڈانٹ کے اس بات کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ کے نزدیک جو میٹر کرتے ہیں وہ نیک اعمال میٹر کرتے ہیں، اور اللہ کے پاس جو اجر ہے، جو جزا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. ولا یلقاها، نہیں پا سکتے اسے، الا مگر الصابرون، صبر کرنے والے. یعنی اس لیول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر وہی پہنچ سکتا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ہر طرح کے حالات میں جمے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت پہ ڈٹے رہتے ہیں، اور اصول کے پابند رہتے ہیں، تو وہی اس ثواب کو، یعنی اس صبر کے لیول کو پہنچ پاتے ہیں. یعنی وہ لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے، اور اپنی ویلیوز کو نہیں چھوڑتے. بھلے ہی لوگ کہتے ہیں، آپ جب سنت پہ عمل کر کے جلدی سوتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گاؤں والے ہیں، عشاء پڑھ کے کون سو جاتا ہے، گاؤں والے ہیں، کیا کرو گے صبح اٹھ کے، ٹھیک ہے، اس طرح کے القابات لگانا. بھلے ہی کوئی کچھ بھی کہے، لیکن جب آپ نے کوئی ویلیو بنا لی، جب آپ نے کوئی اصول کو فالو کرنا شروع کر دیا، اب آپ کو اس پر جمے رہنے کے لیے اب آپ کو کیا، کس انگریڈینٹ کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. اہل علم ہونے کے ساتھ، اہل عمل ہونے کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے. پھر فخسفنا، پھر دھسا دیا ہم نے بھی اسے، وہ بدار ہی، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین میں. فما، تو نہیں، کانا تھا، لہو، اس کے لیے، من فئتن، کوئی گروہ، ینصرونہ، جو مدد کرتا اس کی، من دون اللہ، سوائے اللہ کے. وما، اور نہ، کانا تھا وہ، من المنتصرین، بدلہ لینے والوں میں سے. یعنی اپنی اس مصیبت پر وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. یعنی جس بات پر ابھی لوگ حسرت کر رہے تھے، اس کا انجام بھی انہوں نے خود دیکھ لیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے خزانے سمید اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا، اور کسی نے، کوئی اس کی ہیلپ بھی نہیں کر سکا، اور وہ اپنی اس کیفیت کا ازالہ بھی نہیں کر سکا. وہ اسبحا، اور صبح کی، الذین، ان لوگوں نے جو تمنا، تمنا کر رہے تھے، مکانہ، اس کی، مقام کی، بالامس، کل تک، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، وہی کا انا، افسوس، بے شک اللہ تعالیٰ یبسطو، وہ پھیلا دیتا ہے، الرزق، رزق، لمن، جس کے لیے، یشاء، وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے. یعنی اب وہی کا انا، یعنی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، یا پھر ارے بے شک یہی تو بات تھی، یا پھر افسوس اور ندامت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ارے یہی تو بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے رازق، جو رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور عطا کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. تو اللہ ہی تو قادر ہیں، نہ کہ لوگ قادر ہیں. یہ تو آزمائش ہے. تو یہ انہیں پھر سمجھ میں آتی ہے. لولا، اگر نہ ہوتا، ان، یہ کہ، من اللہ، احسان کرتا اللہ تعالیٰ علینا، ہم پر، لخسف، البتہ وہ دھسا دیتا، بنا، ہمیں بھی،
وہی کا انا ہوں افسوس بے شک وہ لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے الکافرون جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں اور ہم پھر تڑپ تڑپ کے دعا کرتے ہیں اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ فلاں پرس دلوا دیں، یہ وہ فلاں چیز دلوا دیں، وہ نہیں مل رہی ہے، یا فلاں ڈگری دلوا دیں، فلاں پوسٹ دلوا دیں، فلاں جاب دلوا دیں اور وہ نہیں مل رہی ہے، پھر ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا ہے تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو ان کو قوم کو اپنی حکمت نظر آ گئی کہ جس چیز کے یہ طلبگار ہو رہے تھے تو اس کا پھر یہ سزا بھی بھگتتے ہیں، اس لیے ہی ہم نے جب اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کا فضل مانگنا ہے، نہ کہ سامنے والے کی نعمت، کیونکہ سامنے والی کی نعمت کے ساتھ اس کی آزمائش، اس کی بری تقدیر بھی جو ہے وہ بھی ساتھ میں آئے گی، تو ہم نے وہ نہیں چاہنی، ہم نے فضل چاہنا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ ہے گھر آخرت کا، نجعلھا ہم بناتے ہیں اسے للذین ان کے لیے جو لا یریدون نہیں وہ چاہتے علوا بلندی فی الارض زمین میں، ولا فسادا اور نہ فساد، والعاقبۃ اور انجام للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جو جنت کا گھر ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ذات میں، اپنے قول میں اور اپنے عمل میں عاجز ہیں، سرکشی نہیں کرتے، کبر نہیں کرتے اور فساد بھی نہیں مچاتے، یعنی دوسروں کے، یعنی یہ اپنی ذات سے علو فساد، دوسروں کے متعلق ٹانگ نہیں اڑاتے، تجسس نہیں کرتے، فساد میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہم دوسروں کی زندگی میں انٹرفیرنس کر رہے ہوتے ہیں، تجسس کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دی یا بد اخلاقی کر دی، پھر ہم دوسروں کو قصے سناتے ہیں وہ بات، اور بار بار ہر کسی کو پکڑ پکڑ کے سنا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی بدزن ہو جائے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی فساد ہے، شکایت کرنا یہ بھی کیا ہے، ایک فساد ہے، ہر وقت دوسروں کی زندگیوں میں انوالو ہونے کی کوشش کرنا اور ہر وقت یہ کوشش کرنا کہ ہمیں ہر کسی کی سب خبر ملتی چلی جائے اور ہمیں نہیں ملے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کٹ آف ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ساری کی ساری خرافاتی سوچیں، یہ ساری فساد ہیں، کیونکہ یہ ہمیں پروڈکٹیوٹی سے روکتی ہیں، ہمیں نیک اعمال کرنے سے روکتی ہیں، اور انجام کن کا ہے، متقی لوگوں کے لیے ہیں جو عاجز ہیں اور جو اپنے آپ پر کام کر رہے ہیں۔ من جاء جو کوئی لایا بالحسنتی بھلائی فلاح تو اس کے لیے ہے خیر بہتر منہا اس سے بہتر، یعنی ذات کے اعتبار سے، قدر کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے، یعنی فارم کے اعتبار سے فارم میں بہتر ہے، کوانٹٹی میں بھی بہتر ہے اور کوالٹی میں بھی بہتر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا اور جو کوئی لایا برائی تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، الذین جنہوں نے عملوا السیئات عمل کیے برے، الا مگر ما کانوا اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، یعنی ان کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا انہوں نے غلط عمل کیا ہوگا۔ ان الذی فرض علیک القرآن بے شک وہ جس نے فرض کیا آپ پر قرآن کو، لرادو کا البتہ پھیر لے جانے والا ہے آپ کو الی معاد طرف لوٹنے کی جگہ کے۔ ابھی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہو رہے ہیں کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کی وہ حفاظت بھی کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہجرت کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف تو کافی غمگین تھے اور وہ مکہ سے ظاہر سی بات ہے محبت کرتے تھے، تو پھر یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کی سرزمین یعنی مکہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا یا پھر مقام محمود کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اس طرح سے ہجرت کے 8 سال کے بعد فتح مکہ کے بعد لوٹا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ یوں کہہ لیں کہ ایک طریقے سے یہ پیشن گوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سچ ہوئی تھی۔ قل کہہ دیجیے ربی میرا رب عالم خوب جانتا ہے، من جاء الہدا جاء بالہدا اسے جو لایا ہدایت کو، ومن اور اسے جو ہوا وہ فی ضلال مبین گمراہی میں کھلی ہے، یعنی اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہے امن ختم کر دیا ہے، آپ کے مطلب اس خراب یعنی آپ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ خراب کر دیا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو کیونکہ اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے، کون بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت والا ہے۔ وما کنت ترجو اور نہ تھے آپ امید رکھتے ان کے القا کی جائے گی الیکا طرف آپ کے الکتاب و کتاب الا رحمتن مگر رحمت ہے میرے رب کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس ہرگز نہ ہو آپ ظہیراً مددگار للکافرین کافروں کے، یعنی آپ تو کوئی پریپیئرنگ نہیں کر رہے تھے، آپ
کچھ اس طرح سے انتظام نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو کتاب ملے گی، نہ آپ کو پتہ تھا. تو یہ کیا ہے، یہ ایک رحمت کا اظہار ہے قرآن کا ملنا. اور اپنے جو ہے اور جو ہے مددگار نہیں ہونا، یعنی تھوڑی سی بھی جو ہے حقداری، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی ہیں اس کی ناشکری کرنا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی اگر اپنی ڈیوٹی میں ہلکی سے بھی آپ کمی کریں گے تو ایک طریقے سے یہ ان کی مدد شامل ہو جائے گی. تو یہ نہیں کرنا. ولا، اور نہیں یسدن کا، وہ ہرگز روکیں گے آپ کو ان آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، بعد بعد اس کے، اس جب انزلت، وہ نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، وادعو، اور دعوت دیجئے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، ولا تکونن، اور ہرگز نہ ہوں آپ من المشرکین، مشرکوں میں سے. یعنی قرآن کے ذریعے آپ تبلیغ کیجئے، اور اس راستے کو اب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. ولا یسدن کا، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کے ذریعے آپ تبلیغ کر دیجئے. اور اس کام کو چھوڑنا دراصل مشرکین کو فالو کرنا ہے. تو ولا تکونن من المشرکین. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ آپ پکارے ساتھ اللہ کے کوئی الہ دوسرا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. کلو شیء ہالک الا وجہہ، اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. لہو، اسی کے لیے، الحکم، حکم، و الیہ، اور اسی کے طرف ترجعون، تم پلٹا دیے جاؤ گے. یعنی ہر چیز جو ہے فنا ہو جائے گی. یہ جو ہم اپنا سامان یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہے، یہ سب کی سب چیز ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی. صرف کیا ہمارے ساتھ رہ جائے گا، ہمارا اپنا عمل جو ہم کر رہے ہیں. اور باقی فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے لوٹائے جانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.